अज़ीज़ तलबा, मेरी आज की वीडियो हैदर अली आतिश की गज़ल पर मुश्तमिल है। गज़ल के मतले का पहला मिसरा है, तसव्वुर से किसी के मैंने की है गुफ्तगू बरसों। हम इस गज़ल के फ़नी मुहासिन पर भी बात करेंगे, इसकी मुख्तसर तशरीह भी बयान की जाएगी, लेकिन इससे पहले हैदर अली आतिश का मुख्तसर तारुफ और खुसूसियात कलाम। हैदर अली आतिश के मुख्तसर हालात ज़िंदगी पर बात करेंगे। उनका नाम ख्वाजा हैदर अली और आतिश तखल्लुस था। 1778 को फैज़ाबाद में पैदा हुए। वालिद का नाम ख्वाजा अली बख्श था। बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो गया, इसलिए उनकी तालीम मुकम्मल ना हो सकी, लेकिन उनकी शायराना सलाहियत ने उन्हें जल्द ही नवाब मोहम्मद तकी खान के दरबार तक पहुंचा दिया। लखनऊ में इल्मी सोहबतों और इंशा और मुसहफ़ी की शायराना मारका आराइयों को देखकर शेर व सुखन का शौक़ पैदा हुआ और वो मुसहफ़ी के शागिर्द हो गए। तकरीबन 29 साल की उम्र में बाकायदा शेर गोई का आगाज़ हुआ। लखनऊ पहुंचने के कुछ अरसे बाद नवाब तकी खान का इंतकाल हो गया। उसके बाद उन्होंने किसी की मुलाजमत इख्तियार नहीं की। आतिश एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने गज़ल के सिवा कुछ नहीं लिखा। उन्होंने शायरी को मुरस्सा साजी का नाम दिया है। आखिर 70 साल की उम्र में 1847 में लखनऊ में इंतकाल किया। अब उनकी खसूसियात कलाम। सबसे पहले जिस खसूसियत पर खूबी पर बात करेंगे वो है उनकी नादिर तशबीहात और इस्तिआरात। कलामे आतिश में खूबसूरत तराकीब और नादिर तशबीहात जा बजा मिलती हैं। उनकी यही एक खूबी कलाम को लफ्ज़ी और मानवी हुस्न अता करती है। ज़बान की सफाई और मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल भी उनके कलाम की एक और नुमायाँ खूबी है। उनके कलाम की एक और खूबी ज़बान की सादगी है। दबिस्तान लखनऊ के शोरा में आतिश का अंदाज़े बयान अपनी एक इनफरादियत रखता है। उनकी ज़बान सादा और शगुफ्ता है। रोज़मर्रा की ज़बान को शायराना तख़य्युल के लिए इस्तेमाल करना आतिश को दबिस्तान लखनऊ के दीगर शोरा से मुमताज़ करता है। उनकी शायरी की एक और नुमायाँ खूबी इश्क़ मजाजी की तर्जुमानी है। आम शोरा की तरह आतिश की शायरी भी मज़ामीन हुस्न इश्क़ के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, लेकिन यहाँ भी उनका नुक्ता नज़र सबसे जुदा है। इस इश्क़ में वज़ादारी, रख रखाव और खुलूस की कैफियत नुमायाँ है। रियायत लफ्ज़ी उनकी शायरी में हमें नुमायाँ नज़र आती है। कलाम आतिश में लखनऊ की फ़ारसी शायरी के असरात नुमायाँ हैं और दबिस्तान लखनऊ में रियायत लफ्ज़ी की खूबी ख़ास तौर पर मौजूद है, यानी ख़यालात को लफ्ज़ों का इतना पाबंद कर देना कि असल शायराना कैफियत ख़त्म हो जाए। लेकिन आतिश के यहाँ ये खूबी अपनी असर आफरीनी के साथ नुमायाँ है। आतिश के कलाम में एक और खूबी जो हमें नज़र आती है वो उनकी खारजियत पसंदी है, ज़ाहिरी हुस्न की बात करना। और खारजी शायरी दबिस्तान लखनऊ की अहम खसूसियत रही है। इसमें महबूब के ज़ाहिरी हुस्न का, उसके बनाव सिंगार का जिक्र किया जाता है। आतिश के यहाँ भी खारजियत पसंदी पर मबनी शायरी मिलती है, लेकिन इसमें इब्तिज़ाल गोई की बजाय एतदाल पसंदी नज़र आती है। अब उनकी गज़ल का पहला शेर। तसव्वुर से किसी के मैंने की है गुफ्तगू बरसों, रही है एक तस्वीर ख़याली रूबरू बरसों। जैसा कि शेर से ज़ाहिर है, इसमें दोनों मिसरों में काफ़िया भी मौजूद है और रदीफ़ भी मौजूद है, इसलिए ये गज़ल का मतला है। इसमें इल्मे बयान की खूबी मजाज़े मुरसल हमें नुमायाँ नज़र आती है।
کیونکہ انہوں نے نتیجہ بتا دیا، سبب نہیں بتایا۔ بہرحال یہ شعر عشق مجازی کا ترجمان ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو خیالوں میں بسا لیا ہے، اس سے ہم کلام ہونے کے لیے مجھے کسی ظاہری سراپے کی ضرورت نہیں۔ میرے دوست کی ایک خیالی صورت ایک عرصے سے میرے تصور میں موجود ہے۔ غزل کا دوسرا شعر۔ چمن میں جا کے بھولے سے میں خستہ دل کر رہا تھا، کیا کی گل سے بلبل ہی لائے درد گلو برسوں۔ دیکھا جائے تو شعر میں مجاز مرسل کی خوبی نمایاں ہے، اور لکھنوی شاعری میں جس ایک خاص خارجیت پسندی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اس میں گل و بلبل کے عشق کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، اکثر و بیشتر ملتے ہیں۔ تو آتش بھی اسی موضوع پر رقم تراز ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں ایک دن باغ میں جا کر میں نے اپنے درد و غم کو آہوں کی صورت میں بیان کر ڈالا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ بلبل جو کہ گل کی یعنی پھول کی تعریف میں ہمیشہ نغمہ سرا رہتی تھی، اس نے میری اس پرسوز آواز سے متاثر ہو کر وہ بھی درد و غم کہنے لگی۔ اس نے بھی پھول سے معذرت کر لی، اس کی تعریف کرنے سے معذرت کر لی، اور بہانہ یہ تراشا کہ اس کے گلے میں درد ہے، اور آہ و فغاں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ بھی بلبل آج اب اپنے آہ و فغاں سے گل کو اپنا درد و غم سنا رہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میرا اور بلبل کا درد بھی مشترک ہو گیا، کیونکہ اس نے میری جو ایک کہہ لیا جائے کہ میرے درد و غم سے متاثر ہو کر، میری پرسوز آواز سے متاثر ہو کر اپنی محبت کا جو قصہ تھا، اپنے محبوب کی جو تعریف تھی، اس کا سلسلہ ترک کر دیا، اور اب وہ بھی اپنی پرسوز آواز سے شکوہ کرنا نظر آتی ہے۔ غزل کا تیسرا شعر۔ برابر جان کے رکھا ہے اس کو مرتے مرتے تک، ہماری قبر پہ رویا کرے گی آرزو برسوں۔ شعر میں مجاز مرسل کی کیفیت نمایاں ہے۔ اپنی حسرت ناتمام کے حوالے سے شاعر کا کہنا ہے کہ آرزو اور خواہش جو مرتے دم تک میری زندگی کی ساتھی رہی، میری ہمنوا بنی رہی، میری زندگی میں تو اس آرزو کا پورا ہونا محال ہے۔ اب تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری خواہش ناتمام میری قبر پر گریہ ازاری کرتی رہے گی، نوحہ خوانی کرتی رہے گی، کیونکہ زندگی میں تو میری خواہشات کو پورا ہونے کا موقع ملا نہیں، اور وہی ناتمام خواہشات، وہی تمام وہ حسرتیں جو ناتمام رہیں، جو مکمل نہ ہو سکیں، اب میری قبر پر بھی نوحہ کنا رہیں گی۔ شعر نمبر 4۔ ملی ہے ہم کو بھی خم خانہ افلاک میں راحت، سرہانے ہاتھ رکھ کے سوئے ہیں زیر صبح برسوں۔ شعر میں مجاز مرسل کی کیفیت نمایاں ہے۔ شاعر نے نتیجہ بتا دیا، سبب نہیں بتایا۔ بہرحال یہاں جو لفظ استعمال کیا گیا، خم خانہ افلاک، افلاک فلک کی جمع یعنی آسمان، خم خانہ آسمان کو ایک خم کھایا ہوا پیالے کی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور شاعر کا کہنا ہے اسی حوالے سے کہ میں نے اپنی تمام ناآسودگیاں خالق افلاک کے حوالے کر دیں، اپنی تمام پریشانیوں کو اس کے حضور بیان کرنے کے بعد مجھے آرام و سکون نصیب ہو گیا۔ اب یہاں لفظ زیر صبح، صبح کہتے ہیں سراہی کو، زیر کہتے ہیں نیچے، یعنی جہاں بات کی گئی آسمان کی، وہاں زمین کو انہوں نے سراہی کی مانند قرار دے دیا، زمین کی خوبصورتی کو، ابلتے ہوئے چشموں کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے سراہی سے تشبیہ دے دی کہ میں نے زمین کی تمام پریشانیوں پر ہاتھ رکھ دیا، کہ اپنا تمام بوجھ میں نے کسی کے حوالے کر دیا جب میں نے اللہ رب العزت سے اپنی تکلیف بیان کی۔
زیر آسمان مجھے انتہائی پرسکون انداز میں نیند نصیب ہوئی. تمام پریشانیاں بھی اسے خالق افلاک کی بدولت ہیں، اسی کی طرف سے ہیں. اور جب ہم مصائب کو، پریشانیوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہمیں جو سکون و قرار میسر آتا ہے، زبان حال سے اس کا بیان آسان نہیں. غزل کا اگلا شعر. فنا ہو جائے گی جاں اپنی وہ نازک طبیعت ہوں، دکھا کر دل میرا پچھتائے گا وہ تند خو برسوں. شعر میں مجاز مرسل کی کیفیت واضح دکھائی دیتی ہے. اپنے دوست کی تند مزاجی کا، تیز مزاجی کا ذکر کر رہے ہیں اور شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل دکھا کر میرے دوست کو بھی سکون نصیب نہیں ہوگا. میں تو وہ نازک مزاج ہوں کہ میں نگاہ غلط بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کے تلخ جملے، طنز آمیز لہجہ، وہ رویہ تو مجھے مار ہی ڈالے گا، اور میری موت میرے دوست کے لیے عمر بھر کا پچھتاوا بن جائے گی. غزل کا اگلا شعر. بہارے گل گئے پر بھی نہ سودا جائے گا اپنا، ہمارا پیرہن پھٹ پھٹ کے ہوئے گا رفو برسوں. اس شعر میں بھی مجاز مرسل نمایاں ہیں. شاعر اپنے عالم جنوں کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ میری یہ دیوانگی وقتی نہیں کہ موسم بہار کے جاتے ہی ختم ہو جائے. میرا یہ حال تو برسوں سے ہے. چاک غریباں پر جس قدر پیوند لگایا جائے، میری وحشت اسے ثابت و سالم نہیں رہنے دیتی. یعنی میرا لباس بھی تار تار ہو جاتا ہے. موسموں کے تغیر و تبدل سے میری یہ دیوانگی، میرا یہ جنون کم نہیں ہوگا. یہ دیوانگی اب میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی. غزل کا اگلا شعر، شعر نمبر 7. نظر آیا نہ ایک دن راہ میں وہ نور کا بقا، اڑائی جس کی خاطر خاک ہم نے کو بکو برسوں. یہاں پر نور کا بقا شاعر نے اپنے محبوب کو قرار دیا ہے، یعنی نور کا حالہ. شاعر کا کہنا ہے کہ میرا وہ دوست جس کی تلاش میں نے برسوں کوہ و دشت کی خاک چھانی، مجھے کہیں دکھائی نہ دیا. بظاہر اس شعر میں عشق مجازی کی کیفیت واضح طور پر نمایاں ہے. شاعر محبوب کے متلاشی نظر آتے ہیں جس کے نہ ہونے سے ان کی زندگی میں روشنی موجود نہیں، اور اسی حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ میں نے برسوں جگہ جگہ کی کوہ و دشت کی خاک چھانی، لیکن مجھے میرے محبوب کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا. غزل کا 8واں شعر. یہی اب عزم ہے بالجزم دل میں یار کو ڈھونڈیں، تلاش اس شش جہت میں کر چکے ہم 400 برسوں. مجاز مرسل کی کیفیت نمایاں اور عشق حقیقی کا حامل یہ شعر ہے. اس میں شاعر نے محبوب حقیقی کی تلاش کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. انسان حق کی تلاش میں جنگلوں، پہاڑوں اور صحراؤں کی خاک چھانتا پھرتا ہے، لیکن اپنی ذات پر غور و فکر نہیں کرتا، جبکہ اپنی ذات پر غور و فکر کر کے معرفت حق کے مراحل آسانی سے طے کیے جا سکتے ہیں. اسی حوالے سے شاعر نے پختہ ارادے کا اظہار کیا ہے کہ دل میں اس ذات الہی کی محبت کو تلاش کر کے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکتے ہیں. غزل کا آخری شعر. اگر میں خاک بھی ہوں گا تو آتش گرد باد آسا، رکھے گی مجھ کو سرگشتہ کسی کی جستجو برسوں. شعر سے ظاہر ہے کہ یہ غزل کا مقطع ہے، کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. مجاز مرسل کی خوبی واضح طور پر نظر آتی ہے. شاعر اپنی آرزوئے ناتمام کو موضوع بنا رہے ہیں، اور یہاں مجاز مرسل کے علاوہ ہمیں استعارہ بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے
اپنے آپ کو اپنی جو ان کی بے چینی تھی اس کی وجہ سے کہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اگر مجھے سکون نصیب نہیں ہوا، قرار نصیب نہیں ہوا، تو میری موت کے بعد میری قبر کی خاک گرد باد کے طوفان کی طرح ایک صورت اختیار کر لے گی۔ تو ہمیں گرد باد کے طوفان کی جو صورت ہے ان کی قبر کی خاک سے یہاں بطور استعارہ دکھائی دیتی ہے۔ اور شاعر کا کہنا ہے کہ محبوب کی تلاش کا سفر موت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ موت کے بعد بھی محبوب کی یہ تلاش، اس کا یہ سفر جاری رہے گا۔ گرد باد کے طوفان کی صورت میں میں ہمیشہ اپنے محبوب کی تلاش کے لیے مصروف کار رہوں گا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔